अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ राना नासिर ख़ान। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ जो 2025 जो साल शुरू हो चुका है उसका ये पहला ब्लॉग है। तो उम्मीद है ये साल आपके लोगों की ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाएगा और आपकी तमाम तमन्नाएँ बार आएंगी। तो जनाब अब चलते हैं हमारे असल मौजू की तरफ कि वो ये है कि जनाब एक बहुत बड़ी कहावत है कि आप अगर अपने पड़ोस में कुत्ते पालेंगे तो वो कुत्ते यकीनन किसी रीछ को दावत देंगे, और हमारे साथ भी वही हो रहा है। हमने जिनको 40 साल 48 साल हमने उनको पाला पोसा, उनको बचाया जब दुनिया की एक सुपर पावर रूस उनको बर्बाद करने के ऊपर तोलाई। उनके घर बर्बाद कर दिए रूस ने, उनकी हर चीज़ बर्बाद कर दी, उनके स्कूल बर्बाद कर दिए, और हमने अपना दिल खोल के आज की ये बात रिकॉर्ड में रख ली जाए कि 6 करोड़ अफ़गानों को हमने अपने मुल्क पाकिस्तान में पनाह दी। और फिर क्या हुआ? वही अफ़गान जो इनको हमने पनाह दी थी वो बनिस्बत इसके कि वो ये समझते कि यार इस हमारे बड़े भाई ने, जब ईरान ने हमारे ऊपर दरवाजे बंद कर दिए, जब दुनिया का कोई मुल्क हमें लेने के लिए तैयार नहीं था, तो पाकिस्तानियों ने अपने दिलो दिमाग के रोशन दरवाज़े खोल दिए और उन लोगों को पाकिस्तान में ला बसाया। हमने अपना कल्चर तबाह किया। हमारे मुल्क में 80 तक कभी कलाशनकोव का नाम तक नहीं हमने सुना था। हमने कभी मनशियात की फरावानी नहीं देखी थी, और वो लोग अपने साथ मनशियात भी लेके आए, वो अपने साथ कलाशनकोव भी लेके आए। बस मुख्तसर ये कहना चाहिए कि उन लोगों ने हमारे कल्चर को बर्बाद कर दिया, और हमारे कल्चर में जो रवादारी का कल्चर था, जो एक दूसरे से मोहब्बत का कल्चर था, उसको उन्होंने दुश्मनियों में बदल दिया। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि ये सिलसिला दराज 1979 से होता होता आज 2025 तक में आज पहुँचा। अभी रिसेंटली अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, 18 साल में इन लोगों को जो हर चीज़ की फरावानी थी वो पाकिस्तान के थ्रू जाती थी। लेकिन क्या कीजिए, शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आप कुत्ते को गोश्त की जगह कोई सब्ज़ी देंगे तो वो कुत्ता आपको खाने दौड़ेगा। तो मातल के साथ आज ये पहला व्लॉग है, तो आप मेरे इन अल्फाज को ज़रा लाइट लीजिएगा जनाब। और तो और वो क्या कहते हैं कि आपकी बर्बादी के जो किस्से हैं आसमानों में, तो जनाब अब ये हो गया कि उन लोगों ने हमें जो साले नौ का तोहफ़ा देना था वो ये था कि ख़ुदकाश बम्बार जो थे उनका एक बहुत बड़ी वहाँ पे सेरेमनी की गई, और जब पाकिस्तान के जालों को, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो पाक फ़ौज कि जिसने कभी अपना सर नीचे नहीं झुकाया बल्कि अपनी जान देना पसंद की है। ये और बात है कि उनका सियासी किरदार की वजह से आज वो लोग कुछ अंडर न्यूज़ में आए हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ हमारे जर्नल्स को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात की समझ आ जाएगी कि उनका जो असली काम करने का है उनको वही करना है। बहरहाल जी, पाकिस्तान का जो साल 2025 का साल था उसको वो खून की नदियों में बदलने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान की नंबर 1 ISI को मालूम हो गया कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। तो उन्होंने प्री अटेम्प्ट करते हुए उन जालिमों को, उन बेड़ियों को, उन खंजीरों को जो सिर्फ खून की होली खेलना जानते हैं, अभी चंद रोज़ गुजरे उन्होंने हमारे 20-22 फौजी शहीद कर दिए हमारी चेक पोस्ट के ऊपर हमला करके। तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को ये बता दिया, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम तर्न वाला नहीं हैं। अगर आप हमें तर्न वाला समझते हैं तो ये आपकी भूल है, हम आपको आपके घर में घुस के मारेंगे। और फिर हमने साबित कर दिखाया कि खा वो ईरान हो, खा वो अफ़गानिस्तान हो, जिस तरफ भी इस पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, हम अपने वतन की जो सरहदें हैं उनका हम दिफा करना जानते हैं। उसमें जब हम इस लेवल के ऊपर आते हैं तो हमें कोई पंजाबी, कोई पठान, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई गिलगित बल्तिस्तानी, कोई नहीं, ना कश्मीरी है, हम सब एक हैं और एक जान है।
بہرحال پاکستان نے جب وہاں پہ حملہ کیا تو پاکستان نے وہاں پہ اتنی تباہی مچا دی کہ ان کا جو کلیم ہے کہ ہم نے ان کے عورتیں اور بچوں کے اوپر حملہ کیا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ ایک برقع پہنتی ہیں، شٹل کاک جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ہیروئن لے کے جانے والا کوئی داڑھی والا یا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو منشیات فروش ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ہی کلچر کو کے ساتھ وہ ریپ کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کو یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہماری کلچر کی روایت ہے، لیکن بیسکلی اس کے اندر وہ کلاشنکوفیں چھپا کے اسمگلنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ کام بہت دیر سے چل رہا تھا۔ پاکستان کو ان لوگوں نے ایک وہ منڈی سمجھ رکھا ہے کہ جس میں وہ جو مرضی جیسے مرضی آئیں اور جیسے مرضی جو مرضی اسلحہ لا کے بیچ دیں اور جتنی مرضی منشیات لا کے کھپا دیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ پاکستان کے جو F-16 اڑے، JF-100 نے کسی کو بخشا نہیں، اور ان کا وہ حال کیا کہ ان کے وہ جو ہماری نیو ایئر کی ایو کو جو خون میں بدلنا چاہتے تھے، وہ اس کو خونی 20-25 سال کا پہلا دن بنانا چاہتے تھے، تو ہم نے ان کو اسی جگہ اتنا مارا کہ آج الحمدللہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اصل میں افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری کوئی شکایت نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں، لیکن ہمیشہ اس میں افغانستان میں کچھ اتنے ایسے دڑے موجود رہے ہیں جن کا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ ان کو مال ملتا رہے، یا وہ کسی سے ڈالر لیتے رہیں اور ان ڈالروں کو پھر کسی بھی ملک کے اوپر جا کے حملے کرتے رہیں، یا ان لوگوں کو پالتے رہیں جو آپ کی خوشیوں کے قاتل ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں۔ اب یہ کیا ہوا کہ جب وہاں پہ حملہ ہو گیا تو پہلے تو جناب پرو طالبان انہوں نے جناب یہ کلیم کیا کہ جی پاکستان نے ہمارے ملک کے اوپر ناجائز حملہ کر کے ہماری عورتیں اور بچے مار دیے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں جتنے بھی بزدل شخص ہیں وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے پیچھے اور اپنی عورتوں کے پیچھے چھپتے ہیں، اور انہوں نے یہ کلیم کیا، لیکن پاکستان نے جب اسٹرانگلی اس کا جواب دیا تو ان کا کلیم یہ پھس سے اڑ گیا، اور پھر انہوں نے ایک نئی شاطرانہ چال چلی کہ جی پاکستان نے واہ خان کے اوپر، یا واہ خان کی جو پٹی ہے اس کے اوپر پاکستان نے قبضہ کر لیا، یا پاکستان قبضہ کرنے والا ہے۔ یہ ایک ایسی رومرز، ایک ایسی افواہ اڑائی گئی کہ پورے پاکستان کے لوگ، پورے افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے دل میں یہ ایک چنگاری پھوٹ پڑی کہ جی پاکستان کی کیسے ضرورت ہوئی کہ پاکستان آ کے وہ واہ خان کی پٹی کے اوپر قبضہ کرے۔ بھائیو، آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، بے شک آپ افغانستان سے ہو، پاکستان سے ہو، پاکستان نے آج تک 1947 سے لے کے آج تک کسی ملک کی ایک انچ کے اوپر قبضہ نہیں کیا۔ آپ تو ویسے بھی ہمارے بھائی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، روانڈا کے پاس بھی ہیرے تھے، جوہرات تھے، لیکن وہ دنیا کا غریب ترین ملک تھا، اور آپ لوگوں کے پاس بھی یہ واہ خان کی پٹی ہزاروں سالوں سے موجود ہے، لیکن آپ لوگوں نے کیا کر لیا؟ آپ کے ملک میں آپ کے اندرونی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، اور جب تک آپ میں فساد رہے گا، اور دوسری میں کوئی ایسی راز کی بات نہیں کرنا چاہتا جو آپ لوگوں کو تکلیف دے، کیونکہ یہ اس سال کا پہلا ولاگ ہے، تو جناب میں صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گندی عادتیں چھوڑ دیں۔ یہ دنیا اب یہ دنیا وہ 2000 سال پہلے والا ہندوستان پاکستان نہیں رہا کہ آپ جب دل چاہو اپنے گھوڑے جڑاتے ہوئے وہاں پہ بھاگ آؤ گے اور ان کو لوٹ کے کسوٹ کے اور واپس چلے جاؤ گے۔ اب آپ کو ان کا جواب پتھر سے دینے کے لیے لوگ موجود ہیں، خواہ وہ US ہو، خواہ وہ رشیا ہو، پاکستان ہو، یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ہر ملک کو اب جواب دینا آتا ہے، اور اس کو پتہ ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کو بھی، کوئی بھی ملک اگر اس کے ملک پر حملہ کرے گا تو اس کو وہ جواب دے سکتے ہیں۔ واہ خان کی پٹی کا ڈرامہ جناب ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا کہ جناب جو وزیر داخلہ ہیں ملا یعقوب صاحب، انہوں نے جناب بیان داغ دیا کہ جب تک ہمارا سر سلامت ہے ہم افغانستان کے اوپر، یہ واہ خان کی جو پٹی ہے یہ ہمارے سر کی طرح ہے۔ آپ ذرا سوچیں افغانستان کے بھائیوں، آپ یہ سوچیں کہ اگر پاکستان نے یہ قبضہ کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر، یا آپ لوگوں کی میں کتنی پاپٹ گورنمنٹیں آئیں جو یقیناً ہم لوگوں نے بنائیں، باہر سے آئیں، جدھر سے آئیں، تو ہم تو ان کے ساتھ اگر 100 سال کا معاہدہ بھی کر سکتے تھے، 200 سال کا معاہدہ بھی کر سکتے تھے، اور اس پٹی کو ہمیشہ کے لیے یوز کر سکتے تھے، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ جو زمین اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے اسی میں اللہ نے ہمیں خزانوں کے ڈیروں منہ کھول دیے ہیں۔ ہمیں یقیناً آپ لوگوں کی زمین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کے واسطے آپ اس ملک سے، اپنے ملک میں جا کے خوشحالی سے رہیں، اپنے ملک کی جو تعمیر و ترقی میں حصہ لیں، کیونکہ
اب دنیا بدل چکی ہے، اب کوئی آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جلدی اب دیر یہ اسی پاکستان سے آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر اپنا سامان سمیٹ کے جانا پڑے گا، کیونکہ اب کوئی بھی آپ کو پناہ دینے کے چکر میں نہیں ہے اور نہ آپ کی فیور کے چکر میں ہے. وہ جو لار بار افغانستان کی بات کرنے والے لوگ تھے، وہ اب ان کا بھی وجود آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کرنی چاہیے کہ ہم نہ کہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. اور ہاں، آپ ایسے گنڈوں کو جیسے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو آپ پالیں اور پاکستان کے ساتھ آپ پراکسی وار یا چھاپا مار جنگ شروع کر دیں. بھائیو، اب یہ ہونے والا نہیں ہے. آپ لوگوں کو میری بات پسند آئے یا نہ آئے، یہ بات اب آپ کا جو مائی باپ ہے چائنا، اس نے بھی آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ کل ہی چائنیز سفیر کی ملا یعقوب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس نے اس کو کھل کے بتا دیا کہ یہ جو آپ اپنا خواب لیے بیٹھے ہو کہ واہ خان کی پٹی کو آپ کے ساتھ ہم بارڈر کھول دیں گے، یہ کبھی شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے. ابھی تک ترکمانستان آرمی کے جو لوگ ہیں وہ ٹریننگ لے ہوئے آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے آپ ان کو کنٹرول کریں، پھر آپ آگے بڑھیں، پھر ہم آپ کے ساتھ بزنس کھولیں گے. تو میرے خیال میں یہ جواب انف ہے کہ چائنا جو آپ کے ملک میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس نے آپ کو جواب دے دیا ہے. ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ الحق ہے کہ آپ پاکستان کی مدد کے بغیر نہ آپ اپنے دنیا کو صاف چہرہ، خوبصورت چہرہ دکھا سکتے ہو، نہ آپ اپنے ملک میں ٹورزم بڑھا سکتے ہو. کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ہمیں سکون سے رہنے نہیں دینا تو یقین کریں کہ آپ اپنے ملک میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کی وجہ سے آج پاکستان وہ پوری دنیا میں سفر کر رہا ہے. ہمارے لیے رشیا کی منڈیاں 12 ملک جو رشیا کی ایکس ریاستیں ہیں وہ سب اوپن منڈیاں ہیں ہمارے لیے، لیکن آپ کی وجہ سے نہ ہم ان کے ساتھ تجارت کر سکے ہیں، نہ ان کے ساتھ روابط بڑھا سکے ہیں، کیونکہ آپ کے ملک میں جنگ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا کلچر اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی آپ طالبان کو دیکھ لیں، وہ تشریف لے کے آئے ہیں، ان کو گورنمنٹ مل گئی ہے، وہ افغانستان میں آ گئے ہیں، لیکن ان کو پورے افغانستان کی حمایت اب بھی حاصل نہیں ہے. ہاں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک گروپ جو آ کے کسی ملک کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اس قبضے کو وہ جاری رکھتا ہے. تو جب تک افغانستان میں سب نمائندہ لوگوں کی لیجیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہوگی، اس وقت افغانستان میں جو امن ہے وہ ایک خواب رہے گا. اور واہ خان کی پٹی کا جو سلسلہ ہے، جو بھی قصہ ہے، اس کے اوپر صرف اتنی بات ہے کہ ہمیں نہ آپ کی واہ خان کی پٹی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں آپ کے ملک کی کسی ایک انچ زمین کی ضرورت ہے. ہمیں صرف آپ کے ساتھ ضرورت ہے تو بھائیوں کی طرح ایمانداری سے سچے بھائیوں کی طرح رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کا ملک اور ہم سب لوگ آگے بڑھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک روشن مستقبل کا خواب دیکھ سکیں. لیکن اگر آپ لوگوں نے ڈالر لیے دوسرے ملکوں سے اور پھر آپ نے دوسرے ملکوں کے اوپر حملہ کیا، جیسا کہ نیوز آ رہی ہیں کہ آپ نے وہاں پہ پھر انہی ظالموں کو، دہشت گردوں کو پناہ دینی شروع کر دی ہے جن کی نظر میں انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو یقین کریں پہلے امریکہ نے حملہ کیا تھا اور 18 سال تک وہ آپ لوگوں کو برباد کرتا رہا. اب کوئی اور اٹھے گا، یہ پاکستان نہیں ہوگا، کوئی اور اٹھے گا کہ جس کو آپ تکلیف دیں گے، وہ یقیناً آپ کے ملک میں آئے گا. پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہی ہوگا جو رشیا نے 12 سال میں کیا اور امریکہ نے 18 سال میں کیا. اینڈ کے اوپر وہ آپ کی زمین اٹھا کے نہیں لے جا سکتے تھے، وہ آپ کے ساتھ انہوں نے اپنے ملکوں میں جانا ہی تھا. جو بھی انویڈر آتا ہے، جو بھی کسی ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس نے آ کر کو واپس جانا ہی ہوتا ہے. آپ بے شک اس کو یہ سمجھیں کہ ہم نے اس کو بہادری سے بھگا دیا، یا آپ یہ سمجھیں کہ وہ اپنا سامان سمیٹ کے لیے وہاں سے نکل گیا. اب دونوں طرف یہ بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر کوئی دریا میں چھلانگ لگاتا ہے کسی کو بچانے کے لیے تو لوگ اس کو واہ واہ کرتے ہیں، تو لوگ اس کو کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا دلیر آدمی ہے. اگر وہ ڈوب جائے کسی کو بچاتے ہوئے تو کہتے ہیں جی یہ شخص تو بیوقوف تھا. تو ایسا ہی دنیا میں چل رہا ہے اور ایسا ہی چلتے رہنا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں کسی واہ خان پٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا ہے. اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو اس میرے ولاگ کی، میری بات کی سمجھ آ جائے، کیونکہ ہمارا لیول کچھ اور ٹائپ کا ہے اور آپ لوگوں کا کچھ اور. آپ کو اپنا کلچر مبارک ہو، ہمیں اپنے ملک میں رہنے دیجیے. ہمیں آپ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ملک میں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی تعمیر و ترقی کریں. لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے ہماری مارکیٹوں کو، ہماری بہنوں کو رونے کے اوپر مجبور کیا، آپ نے ہمارے ملک میں بم پھوڑے، تو پھر ابھی کسی امریکہ کو آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. اب ہم نے آپ کو سمجھ لیا ہے، ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے، ہم نے آپ کو جان لیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں. بے شک
ہم نے آپ کے ساتھ بہت رواداری برتی ہے، لیکن اب یہ ہر چیز کی کھاد ہوتی ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے بات یہی ہے کہ انشاءاللہ جلد اس گورنمنٹ کو ہوش آئے گا، اور یہ جو ہمارے بھائی افغانستان کے یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اپنا بستر بوریا سمیٹ کے جانے کے لیے وہاں پہ جائیں اور اپنے ملک میں تعمیر و ترقی کریں، کیونکہ یہ ملک ان کا نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ آئے تھے تھوڑے عرصے کے لیے، وہ یہاں پیدا ہوئے، وہ یہاں پہ رہے، اب ان کو اپنے ملک میں جا کے تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہے، اور آپ لوگوں کو دکھانا ہے کہ افغان قوم بہت بڑی بہادر قوم ہے، وہ دنیا کی بہت بڑی کاروبار قوم ہے۔ ٹھیک ہے، جائیں دنیا کو دکھائیں۔ آپ اپنی کرکٹ ٹیم بنائیں، اپنی ہاکی ٹیم بنائیں، یا وہ گھڑ سواری والی وہ پولو کھیلیں وہاں پہ جا کے۔ گڈ لک فار یو گائز۔ بہرحال رانا ناصر خان کی طرف سے آپ کو اتنا ہی ہے کہ آپ سب لوگوں کو ہیپی نیو ایئر ہو، اور اگر آپ لوگوں کو یہ بلاگ اچھا لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ وما الا البلاغ، نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کی اجازت۔